अफ़ज़लु सलात व अकमलु सलाम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहिल किराम व अस्हाबिहिल इज़ाम अजमईन। लफ्ज़ नूर और हर्फ रोशनी से आरास्ता नूर कुरान के साथ ताहिर बुखारी आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, दुनिया के हर मज़हब, कल्चर, तहज़ीब, सोसाइटी और सिविलाइजेशन में कुर्बानी का तसव्वुर किसी न किसी अंदाज़ में मौजूद रहा है। कुर्बानी की तारीख़ उतनी ही कदीम है जितनी कि अज़ खुद हज़रत इंसान की। और कुरान ने भी कहा वलिकुल्लि उम्मतिन जालना मनसकन यज़कुरुस्मल्लाह, हमने हर उम्मत के लिए एक कुर्बानी मुकर्रर कर दी ताकि वो इन मवेशी चौपायों पर जो अल्लाह ने उन्हें इनायत फरमाए हैं उन्हें अल्लाह का नाम लेकर ज़िबा करें। कुर्बानी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो कुर्ब से निकला है, जिसके माना किसी चीज़ के करीब होना। और इमाम राग़िब अस्फ़हानी फरमाते हैं कि कुर्बानी वो चीज़ है जिसके ज़रिए इंसान अल्लाह की कुर्बत के जलवों से मामूर होता है। शरअ में कुर्बानी अल्लाह की राह में मखसूस अय्याम और मखसूस अहकाम के साथ जानवर कुर्बान करना, इसको कुर्बानी कहते हैं। इंसानी तारीख़ में सबसे पहली कुर्बानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबील और हाबील की थी। और नाज़रीन, उस अहद में कुर्बानी का जो तसव्वुर था वो ये था कि उसको खुले मैदान में रख दिया जाता और उसकी कबूलियत ये थी कि आसमान से आग आती और उसको उठा कर ले जाती। हाबील की कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई। काबील जो पहले ही हसद के जज्बों में घुंधा हुआ था, वो इस पर और ज़्यादा गुस्से में आया और फिर ये जोश इंतकाम जो है वो कत्ल तक पहुँची। और कुरान पाक में नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों की इस कुर्बानी का तज़किरा करें। वतलु अलैहिम नबअ बनी आदम बिलहक़, ए नबी आप इन लोगों को आदम के बेटे हाबील और काबील की खबर सुनाएं जो बिल्कुल सच्ची है। कुर्बानी की मौजूदा इबादत और रिवायत, इसका ताल्लुक़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो बेवादिन गैर ज़ी ज़ारिन, इसमें उन्होंने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को छोड़ा। और फिर कुरान कहता है फ़लम्मा बलगा माहुस्साया, कि जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम दौड़ धूप के काबिल हुए, चलने लगे, यानी नौजवानी की दहलीज़ पर पहुँचे, तो फिर अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया। बेटा जो नूर नबूवत से मुस्तनीर था और सोहबत रिसालत में परवान चढ़ा था, वो समझता था कि बाप का ख्वाब जो है, जो मेरा बाप मनसब नबूवत और रिसालत पर फायज़ है, इसका ख्वाब जो है ये यकीनन वही पर मुंतज है। और फिर उन्होंने अपनी गर्दन जो है वो झुका दी। इकबाल कहते हैं कि ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माईल को आदाब फ़र्ज़ंदी। नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब जो अहकाम मानने में एक दूसरे से सबकत लेकर आगे बढ़ते थे, लेकिन उन अहकाम की हिकमतें और मसलहतें जानने के लिए और उसकी इल्लतें मालूम करने के लिए वो भी किसी से पीछे नहीं रहते थे। कुर्बानी, इसका तरीक़ा और इसकी हिकमत और मसलहत जानने के लिए उन्होंने नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, मा हाज़िहिल अज़ाही या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह ये कुर्बानी की हकीकत क्या है, ये कुर्बानी क्या है। नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बाबा इब्राहीम की सुन्नत है। और आज ख़ुद नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी हज के मौका पर 10 हिजरी में 100 ऊँट अल्लाह के राह में कुर्बान किए। यौमुन नहर, कुर्बानी का दिन, ईद का दिन, हिज्जतुल विदा, और इसमें नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 ऊँट अपने हाथ से ज़िबा किए। और ये अमर जहन में रहे कि ये दौर जो है ये बहुत ज़्यादा आसूदगी का दौर नहीं है। और अरब के अंदर ऊँट जो है ये उनकी मुआशरती ज़िंदगी का न्यूक्लियस है, यही उनकी सवारी है, यही उनकी बारबरदारी है, इसी से वो दूध हासिल करते हैं, इसी के बालों से वो अपने कपड़े तैयार करते हैं, इसी की खाल से वो अपना बिछौना बनाते हैं। ये उनके लिए बहुत कीमती मता है। लेकिन अल्लाह के रास्ते में इसको कुर्बान करने के लिए 1, 2, 3, 7 नहीं, नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से मक्का की तरफ हज के लिए रवाना हुए तो 100 ऊँट आप साथ लेकर गए। तंगी का दौर था। और आज हम थोड़ी सी इस दिक्कत और जो एक मुआशी परेशानी है उसमें अगर कोई आदमी 20-25 हज़ार का बकरा ख़रीद ले तो दूसरा उससे सवाल करता है कि इसकी ज़रूरत क्या है, आप लोगों की मदद करें, वो बहुत परेशान हैं, उनकी मुआशी हालात ख़राब हैं।
اور اگر کوئی 90,000 کا موبائل خریدے تو اس پر ہم مبارک دیتے ہیں. اس پر کبھی کسی نے نہیں کہا کہ اس کے بغیر بھی تو تمہارا گزارا ہو سکتا ہے, اس کو دوسروں کی مدد کے لیے کیوں نہیں صرف کرتے. ایک گاڑی ہوتے ہوئے جب ہم دوسری گاڑی لینے کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت بھی ہم یہ بات نہیں کرتے. یہ سارے امور قربانی کی حقیقت کیا ہے, اس کی اصلیت کیا ہے, اس کی تاریخ کیا ہے, اور اس سے کس طرح ہم استفادہ کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے. اور جو جدید دور کے روشن خیال اور جدت پسند طبقہ ان کی طرف سے جو اٹھنے والی بہت سی چیزیں ہیں ان پر بھی آج ہم بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح مفتی محمد فاروق القادری صاحب موجود ہیں, ان کے ساتھ مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب, اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہدیہ حمد پیش کرنے کے لیے محمد فیصل نقشبندی صاحب. ان کو خوش آمدید کہتے ہوئے میں آج کا اسم مبارک المجیب, قبول کرنے والا, اللہ تعالیٰ کے سارے اسم مبارک بہت عزتوں عظمتوں اور برکتوں والے ہیں, ہمیں ان سے استفادہ کرنا چاہیے. جو آنے والے ایام ہیں اس میں اس فریضے سے کس طرح عہدہ برا ہونا چاہیے. بہت خوبصورت خلاصہ قربانی آپ نے پیش کیا اور قرآن مجید کے مقامات بھی پڑھے. جتنی قدیم نسل انسانیت کی تاریخ ہے اتنی ہی قدیم قربانی کی بھی تاریخ ہے. سبحان اللہ. لیکن قربانی کو جو زیادہ اہمیت اور زیادہ اس کا تذکرہ ہوا یا زیادہ مخصوص انداز میں ابھری وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دور سے تھی. دین محمدی میں قربانی کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور اس کو وجوب کا درجہ دیا گیا, اور خود رب العالمین نے قرآن مجید میں قربانی کے وجوب کا بیان کیا. سورہ کوثر میں فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, اپنے رب کی رضا اور خوشنودی کے لیے تم نماز ادا کرو اور قربانی کرو. نماز سے یہاں پر مراد نماز عید ہے, اور قربانی سے مراد یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں عید کے موقع پر یہ قربانی ہے. چونکہ یہاں امر کا صیغہ ہے اور اہل علم جانتے ہیں کہ اس سے وجوب ثابت ہوتا ہے, اس لیے اس آیت کو بطور خاص قربانی کے وجوب کی دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. تو قرآن مجید کی نص سے معلوم ہوا کہ قربانی واجب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد فرامین اس بات کی تائید کرتے ہیں. آپ نے یوں ارشاد فرمایا من کان لہ سعہ, جس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی اس میں قربانی کرنے کی حیثیت اور استطاعت موجود ہے, فلم یضحی, اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا. اب یہ حدیث پاک ان تمام اشکالات اور شبہات اور سوالات کا ازالہ کر دیتی ہے جو قربانی کے حوالے سے جدید لبرلز طبقے کی جانب سے کیے جاتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس میں حیثیت ہے اور قربانی نہیں کر رہا فلا یقربن مصلانا, وہ ہمارے مصلی عید کے قریب نہ آئے. جب وہ حیثیت ہونے کے باوجود واجب ادا نہیں کر رہا تو وہ کس منہ سے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو رہا ہے. تو اس حدیث پاک میں قربانی نہ کرنے والے کو وعید سنائی گئی, اور وعید کسی مستحب یا مباح کام کو چھوڑنے پر نہیں ہوتی, وعید ہوتی ہی تب ہے جب کسی فرض یا واجب کا ترک کیا جائے. یوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی تو وہ قربانی لوٹائے. تو قربانی لوٹانے کا حکم اسی لیے ہے کہ قربانی کا واجب ادا نہیں ہوا, اور اگر یہ واجب ہی نہ ہوتی, مستحب اور مباح ہوتی, تو پھر لوٹانے کا حکم نہ ہوتا.
تو قرآن و سنت کی ان مختصر سی جو ہم نے قرآن کی نص اور روایات پیش کی ہیں حدیث پاک سے، اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ میں تھوڑا مفتی صاحب کو بھی اس میں شامل کر لوں جی، اور پھر دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں۔ جیسا مفتی فاروق القادری صاحب نے فرمایا کہ جو قربانی کی استعداد اور استطاعت رکھتا ہے اور پھر وہ نہیں کرتا، پھر وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب نہ آئے، عیدگاہ کے قریب، یعنی یہ ایک علامت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ گویا اس کے کوئی بالکل برتن علیحدہ کرنے والی بات ہے۔ جی بالکل جناب حامدہ و مصلیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، اصل جتنی عبادات ہیں، چاہے وہ بدنی عبادات ہیں، مالی عبادات ہیں، ان کی روح یہ ہے کہ ایک بندے کی یہ معراج ہے کہ وہ اپنا جسم یا اپنا مال اپنے مالک کے حضور پیش کر دے۔ سبحان اللہ۔ سمجھنے کی اصل بات یہ ہے۔ اب اس میں لوگ یہ کہیں اگر کہ جناب ضرورت فلاں جگہ ہے، فلاں جگہ پہ آپ لگائیں، یہاں مال ضائع نہ کریں، تو انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آپ کی عقل ناقص ہے اور احکم الحاکمین کے فیصلے کامل اور اکمل ہیں۔ سبحان قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آسان تحبوا شیئا وہو شر لکم وآسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو تم پسند کرتے ہو لیکن تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے، اور بہت ساری چیزیں وہ ہیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو لیکن تمہارا رب جانتا ہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آقا علیہ السلام کے فرامین کے سامنے سرنڈر کر دینا، بینگ اے مسلم، یہی اصل کمال اور یہی اصل معراج ہے۔ آقا علیہ السلام کی مشہور حدیث ہے، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواؤ طبعا لما جئت بہ۔ یہ ہماری خواہش نفس ہے نا، یہ ہماری عقل کے گھوڑے ہم دوڑاتے ہیں، اور ہماری عقل کافی اور شافی نہیں ہے، وہ ادراک نہیں کر سکتی، ہر چیز کی کنہ کو نہیں سمجھ سکتی۔ اقبال نے کہا تھا کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہش نفس کو میرے لائے ہوئے دین اور نظام کے تابع نہیں کر سکتا۔ تو دین مصطفی کے اندر چونکہ قربانی واجب ہے، اور پھر دیکھیے نا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہی حکم دے دیتا جو اس نے اپنے خلیل کو دیا تھا تو ہم کیا کر لیتے؟ وہ تو بے نیاز ہے نا۔ اگر وہ کہہ دیتا کہ بیٹے اپنے ذبح کرو تو پھر ہمیں اس پر بھی تو عمل پیرا ہونا پڑتا، لیکن یہ اس کا کرم تھا جو اس نے ہمارے لیے وہ استطاعت رکھی ہے اور وہ بوجھ ہمارے اوپر لادا ہے جس کی ہم استطاعت رکھتے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اور پھر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اور آپ کے وسیلہ سے، آپ کے وجود باوجود کے تصدق سے امت پر جو کرم ہوئے ہیں، جو عنایات ہوئی ہیں، جو نوازشات اور جو آسانیاں پیدا کی گئی ہیں، وہ تو شمار و قطار سے باہر ہے۔ مثلا قربانی ہی کے آپ اس ٹاپک کو لے لیجئے، آپ نے اپنے انٹرو میں کہا، مفتی صاحب نے ابھی فرمایا کہ قربانی کا ایک کانسیپٹ تو ابتدائی آفرینش سے ہے، اور وہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی قربانی کا ذکر قرآن میں ہے، تو اس وقت یہ تھا کہ قربانی کی قبولیت کا طریقہ یہ تھا کہ اس کو رکھا جائے اور آگ آ کے آسمان سے اس کو کھا لے تو قبول ہو گئی۔ اب امت مصطفیٰ پر یہ کرم ہوا کہ اس قبولیت کے اس معاملے کو بھی صیغہ راز میں رکھ دیا گیا کہ کسی پر آشکارا نہ ہو کہ کس کی نیت میں کیا تھا۔ نیت درست کرنے کے لیے تو بات کہی گئی، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یہ قربانی کی روح بیان کی گئی۔ فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ گوشت اور یہ جانوروں کے خون نہیں پہنچتے، اللہ کی بارگاہ میں تو تقوی پہنچتا ہے، نیتوں کا حال پہنچتا ہے۔ نیت خالص رکھو، لیکن کس کی قبول ہوئی کس کی قبول نہیں ہوئی، ہر ایک اسی امید پر جائے گا کہ میری قربانی میرے رب نے قبول فرما لی ہے۔ تو ہمیں یہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ اس مال کی حیثیت اور اوقات کچھ بھی نہیں ہے، یہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے اور راستے اور اس کے احکامات کے مطابق
اس کو صرف اور خرچ کرنے میں ہی عافیت ہے اور بندگی ہے اور عبودیت ہے اور مسلمان کی فلاح ہے۔ سبحان اللہ۔ عقل قرباں کنبہ پیش مصطفیٰ، جو احکام ہیں ان کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، جیسا مفتی صاحب نے کہا۔ اور آج کا جو موضوع ہے اس میں جو بنیادی آیت ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، کہ یہ جو قربانی کے جانور ہیں اور قربانی کے بڑے جانور اونٹ گائے کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیاں بنا دیا۔ ایک تو یہ کہ یہ اللہ کی نشانیاں، یہ تو عام چلتے پھرتے ہمارے اسی یہاں کے رہنے والے جانور تھے اور اللہ کے طرف اس خاص مقصد کے لیے منسوب ہوئے، تو یہ شاعر اللہ، یہ شاعر اللہ کیا ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی فرضیت اور اس کا جو نصاب کس پر واجب ہے، کس پر واجب نہیں ہے، اور پھر اس کا طریقہ کتنے دن ہے، کیا ہے، جو اس کے مسائل اہم ہیں وہ بھی میں چاہوں گا کہ آپ عطا فرمائیں۔ جی، شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں، مفسرین کرام نے کہا ہے کہ یہ اللہ کے دین کی نشانیاں، سبحان اللہ، یہاں دین معذوف ہے، یعنی اللہ کے دین کی نشانیاں ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ آپ بڑی خوبصورت بیچ میں بات کی کہ قربانی سے قبل یہ عام جانور تھے، لیکن جب قربانی کے لیے مخصوص ہوئے تو اللہ کی نشانی بن گئے، ان میں یہ عظمت، ان میں یہ شان اور ان میں یہ انفرادیت پیدا ہو گئی۔ تو ہر وہ چیز جس کا انتساب اللہ اور اس کے رسول کی جانب ہو جائے، ان میں ایک وجہ سے کمال آ جاتا ہے، واہ، ان کی عزت کرنی چاہیے، توقیر کرنی چاہیے۔ اسی وجہ سے قربانی کے جانور کے بھی عزت و توقیر ہے، نہ اس پر سواری کر سکتے ہیں، نہ اس کو اپنے کسی ذاتی کام میں لا سکتے ہیں، حتیٰ کہ اس کا دودھ دھو کر بھی نہیں پی سکتے۔ اچھا جی، اس کو چند دنوں قبل خرید کر فقہا نے کہا مستحب اور افضل یہ ہے کہ اس کی خدمت کی جائے، واہ، اس کو نہلایا جائے۔ بعض بزرگ تیل ملا کرتے تھے اس کے اوپر، دہی ملا کرتے تھے، اس کی خدمت کیا کرتے تھے۔ اس لیے اس کے پیچھے ایک بندے کے ذہن میں اگر کانسیپٹ بیٹھ جائے تو وہ اس جانور کی مزید توقیر کرے گا۔ وہ یہ ہے کہ قربانی دراصل بندے کی طرف سے اپنے رب کی بارگاہ میں تحفہ ہے۔ واہ واہ واہ، اگر بندہ یہ ذہن میں رکھ لے کہ میں اپنے رب کے حضور تحفہ پیش کر رہا ہوں، ہدیہ پیش کر رہا ہوں، تو وہ چاہے گا کہ میں دنیا میں کسی بڑی شخصیت کو تحفہ پیش کروں، تو میری خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ میں اعلیٰ ترین اور نفیس قسم کی چیز پیش کروں۔ تو جب وہ رب کے حضور پیش کرے گا تو بھی اس کی یہی خواہش ہوگی کہ میں اعلیٰ سے اعلیٰ صورت کا جانور اس کی بارگاہ میں پیش کروں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عظموا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم، اپنے جانور جو خریدو وہ اچھے جانور ہوں، پلے ہوئے اور مناسب جانور ہوں، صحت مند جانور ہوں، جسیم جانور، یعنی فراخ دلی اور خوش دلی کے ساتھ جانور خریدو۔ کیوں؟ فرمایا یہی جانور کل قیامت پل صراط پر تمہاری سواریاں ہوں گے، اللہ پاک ان کو تمہارے لیے پل صراط سے گزرنے کا وسیلہ اور ذریعہ بنائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں سوچ کر جانور کے انتخاب میں بڑی فراخ دلی اور بڑی سنجیدگی چاہیے۔ اچھا، یہ جو آپ نے فرمایا کہ مشقت نہیں لینی چاہیے، ان سے ایک جانور 6 ماہ سے آپ کے پاس ہے اور آپ اس سے کھیتوں میں کام بھی لیتے ہیں، اور یکدم آپ کو خیال آیا یا آپ نے نیت کر لی کیا میں اس کی قربانی کروں گا، تو اس کو پھر اس مشقت سے روک لینا چاہیے۔ اب اس کو روک لینا چاہیے، کیونکہ آپ نے جب اسے قربانی کے لیے مخصوص کر لیا تو پھر اس کی حیثیت بدل گئی ہے۔ اب آپ نے اس سے خدمت لینی نہیں ہے بلکہ اس کی خدمت کرنی ہے، کیونکہ آپ نے اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ اچھا جی، میں اب آتا ہوں اہم ترین مسئلہ۔ ایک سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں، بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جناب قرض لے کے قربانی کر سکتا ہوں؟ اس کے بعد میں نصاب بھی بیان کروں گا۔ مجھ سے چند دنوں پہلے بھی ایک صاحب نے پوچھا کہ ہم ہر سال قربانی کرتے ہیں، اس سال اگر ہم نے نہ کی، اگرچہ ہمارے حالات اجازت نہیں دے رہے، نہ کی تو ہمارا برادری میں ناک کٹ جائے گا، وہ کہیں گے انہیں کیتی نہیں قربانی۔ تو سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ایسی قربانی جو اپنا ناک اونچا رکھنے کے لیے آپ کر رہے ہیں
اس کا فائدہ کیا ہے؟ آپ کو کیا حاصل ہوگا دوسروں کو دکھا کے؟ جو شخص مقروض ہے اور اس کے پاس اب اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ قربانی کر سکے، مفتی صاحب ایک تو شریعت نے اسے سہولت دی ہے وہ نہ کرے۔ ایک تو مقروض ہے مجبوری کا، ایک ہے شوق کا۔ آج کل ہر آدمی کسی نہ کسی طرح کہیں اچھا وہ مقروض اس بات سے مستثنا ہے جو مقروض جس کی بہت ساری انڈسٹریز چل رہی ہیں اور وہ قرض پہ قرض لے کر مزید انڈسٹریز قائم کر رہا ہے، یہ مقروض اس کیٹیگری کا نہیں ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ بہرحال میں نے دیکھا ہے کہ ایسے لوگ قربانیاں کرتے ہیں، لیکن جو غریب شخص ہے جس قرضے کی وجہ سے وہ مزید پریشان ہے، تو اب وہ مزید قرضہ لے کر قربانی اس لیے کر رہا ہے کہ میرا نام رہے اور برادری میں مجھ پر تانا زنی نہ ہو، اس کے لیے بہتر نہیں ہے، کیونکہ وہ دکھاوے کے لیے پیسہ ضائع ہی کرے گا۔ اب رہی یہ بات کہ قربانی کس پر واجب ہوتی ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور لوگ اس میں بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ آسان سا یہ ہے کہ جس پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے، یعنی جس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ صدقہ فطر یا زکوٰۃ؟ زکوٰۃ کا تھوڑا سا اس میں ڈیفرنس ہے، میں پیش کر دیتا ہوں بات۔ جس شخص کے پاس 7.5 تولے سونا ہے صرف اور صرف، اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس پر صدقہ فطر بھی فرض ہے، اس پر قربانی بھی فرض ہے۔ یہاں میں ضمناً ایک بات کہہ دوں، عورتوں کے پاس زیور ہوتا ہے، ان پر قربانی واجب ہوتی ہے، لیکن کرتا بیچارہ مرد ہے۔ مرد اگر خوش دلی سے کرے تو بیوی کی اجازت سے اور خوش دلی سے تو بہت اچھی بات ہے، آپ کی یہ بات سن کے۔ لیکن میں عرض کروں، بعض لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں بیوی پر قربانی فرض واجب ہے تو بیوی کے واجب کو ادا کرنے کے لیے مرد پر کوئی شریعت نے بوجھ نہیں رکھا ہوا۔ بیوی پابند ہے شریعت کی کہ وہ اپنی وجوب کو خود ادا کرے، اس کے پاس اگر کیش نہیں ہے تو سونا بیچ کے قربانی کر لے۔ یعنی اسی طرح پھر اس سے یہ بھی اخذ کر لیا جائے کہ اگر اس کے پاس زیور ہے، بہت سا زیور ہے، تو زکوٰۃ کا بھی ہے۔ لیکن بعض گھروں میں یہ معمول چلا آ رہا ہے کہ میاں حضرات ماشاءاللہ صاحب استطاعت ہیں، وہ اپنی بھی دیتے ہیں، اپنی وائف کی بھی کرتے ہیں۔ ان کو میں کہوں گا میری بات سن کے گھر میں جھگڑا قائم نہ کریے گا، آپ جس معمول سے دے رہے ہیں دیتے رہیں۔ یعنی جو روایت آپ کے ہاں چلی آ رہی ہے اس کو آپ مفتی صاحب اس پہ کچھ مزید اضافہ فرما دیں۔ جی وہ ادا ہو جاتا ہے۔ مفتی صاحب نے بڑی اچھی بات کہی ہے، اور آج کے دور میں جو چیزیں سمجھنے والی ہیں وہ یہی ہے کہ قربانی کی ایک اہمیت کیا، اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ ایک سمبولک چیز ہے۔ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر اس چیز کو راہ خدا میں قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہو جس کا تقاضا کیا جائے تم سے۔ جب اپنی ہم خواہش نفس کی قربانی نہ دے سکیں، اپنے اندر کے جانور پر چھری نہ پھیر سکیں، تو صرف اس جانور پر چھری پھیرنے کا کیا فائدہ؟ بلکہ بعض اوقات تو یہ اور زیادہ نمود اور نمائش کا باعث بھی بن جاتی ہے اگر اندر تقوی والی سپرٹ نہ ہو۔ بے شک ابھی مفتی صاحب نے کہا تھا، لوگ کہتے ہیں ہماری ناک نہیں رہتی، اور بسا اوقات جانور پھرایا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے صرف یہ شو کرنے کے لیے کہ ہم نے ایسا جانور خریدا ہے اور اتنے کا خریدا ہے۔ تو اگر ایسی قربانی ہے تو وہ روزے والی جو بات ہے نا کہ بھوکا پیاسا مرنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اگر آپ کی نیت کے اندر فطور آ گیا، ذرا سی بھی کجی آ گئی، تو بڑے سے بڑا عمل بھی رائگاں گیا۔ یہ بڑی اہم بات ہے جو آپ نے کی کہ ہر عبادت جتنی جو بھی عبادات ہیں ان کی ایک روح اور سپرٹ ہے، وہ جس تک پہنچنا ضروری ہے، نیت ہے۔ اور قرآن پاک میں جو کہا گیا کہ یہ گوشت اور خون تو نہیں پہنچتا نا، تقویٰ پہنچتا ہے۔ دیکھیے نا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیسے سمجھایا ہے۔ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا تھا کہ ما ہذہ الاضاحی، تو اس میں ابھی مفتی صاحب نے بیان کیا تھا، یہ لفظ بڑے روح کو تازگی بخشتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم، تمہارے باپ ابراہیم۔ یہ کتنا بڑا شرف ہے، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ اور پھر عرض کیا کہ وما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا ہر بال کے بدلے میں اللہ نے بہت بڑی نیکی رکھی ہے۔ اور ایک اور بہت ایمان کو جلا بخشنے والی روایت
کہ آقا علیہ السلام 10 سال مدینہ المنورہ میں مسلسل قربانی کرتے رہے، سبحان اللہ، اور آپ 2 مینڈے قربان کیا کرتے تھے اور اپنے دشت نبوت سے خود فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، کتنے غلام اور کتنے چاہنے والے تھے، لیکن سرکار خود کرتے تھے۔ لہٰذا یہ بھی ہمیں ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ جو کر سکتا ہو وہ اپنے ہاتھ سے کریں۔ اب اس میں بات جو ہے نا وہ جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام جب قربانی فرماتے تھے، جانور ذبح کرتے تھے، تو آپ کے لب نازنین کی جنبش سے ٹکرا کے جو دعا کے الفاظ نکلتے تھے سبحان اللہ، وہ یہ ہوتے تھے کہ اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن امت محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ کیا بات ہے! آقا فرمایا کرتے تھے یا اللہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول کر، آل محمد علیہ السلام کی طرف سے قبول کر، اور اس کو امت محمد علی صاحب الصلاۃ والسلام کی طرف سے بھی قبول کر لیں۔ یعنی آقا علیہ السلام امت کی طرف سے بھی قربانی کر گئے ہیں، اور آج امت ہی اس کے اندر ہیل و حجت کرے اور بہانے ڈھونڈے۔ اب میں جب رات بھی دوبارہ اس کو ریوائز کر رہا تھا، یہ روایت سامنے آئی نا، تو اس وقت میرے ذہن میں یہ بات اجاگر ہوئی۔ میں نے کہا کہ اپنی قربانی تو صاحب نصاب پر ضروری ہے نا، اپنے بعد والدین ہو یا کوئی بھی ہو، سب کی بعد میں ہو جس کو اللہ توفیق دے، پہلے کریم آقا کے نام کی قربانی، جنہوں نے اس وقت یاد رکھا جب ہمارا بھی وجود ہی نہیں تھا۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یہ فرمایا میری طرف سے بھی قبول کر لے یا اللہ، اور میرے امت کے ان لوگوں کی طرف سے، میرے ان غلاموں کی طرف سے جو قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ مفتی صاحب سوال آج کے آپ کے سامنے جناب۔ جی، پہلا سوال کیا گیا کہ حاجی پر قربانی کے حوالے سے، حج کران یا حج و تمتع کرنے والے پر حج کے شکرانے کے طور پر ایک قربانی لازم ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ اگر حاجی مسافر ہے تو اس پر جو ہر سال قربانی کی جاتی ہے وہ قربانی لازم نہیں ہوگی۔ اگر وہ استطاعت رکھتے ہیں اور باوجود مسافر ہونے کے قربانی کرتے ہیں تو بہت افضل ہے، بہت ثواب ہے۔ اور اگر حاجی مقیم ہیں وہاں پر تو پھر ان پر حج کے شکرانے کے علاوہ کی قربانی بھی لازم ہوگی۔ دوسرا سوال یہ کیا گیا کہ بکرا، خصی بکرے کی قربانی افضل کہی گئی ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے ایسے ہی بکرے ذبح فرمائے تھے۔ تیسرا سوال ایک تھا کہ جی کیا کٹے کی قربانی بالکل جائز ہے، بشرطے کہ اس کی عمر 2 سال پوری ہو، تو اس کی قربانی بھینس کی بھی جائز ہے، کٹے کی بھی جائز ہے، بلا کسی شک و شبہ کے اس پر ائمہ دین کا اجماع ہے، کی جا سکتی۔ میں مفتی صاحب یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ یہ قربانی کے جو دنوں کے خاص امور، ایک تو آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں فرمایا کہ لوگوں کو بہت زیادہ جلدی ہوتی ہے، بعض اوقات یہ خدشہ بھی ہوتا ہے کہ عید کی نماز اور قصاب اور یہ ساری چیزیں ہم نے عید کے دن بڑی، اور جلدی گوشت تیار ہو اور پھر کھانے جلدی تیار ہو، اور پھر ہمارے فریزر جو ہیں وہ بھی ہم بڑے صاف ستھرے کر لیتے ہیں ان دنوں، اور پورا بکرا جس کو ہم اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں تو کھل کے علاوہ باقی پھر ساری چیزیں ہم اپنے فریزر میں ڈال دیتے ہیں۔ قربانی کا گوشت جو ہے اس کے کیا احکام ہیں، اور پھر یہ جو ایام ہیں خصوصاً قربانی کے، اس کے حوالے سے ہمیں کیا ان خاص ایام میں کرنا چاہیے؟ میں آپ کی بات سے پہلے آپ کی اجازت ہو تو نصاب کی بات مکمل کر دوں۔ 7.5 تولے سونا اگر صرف سونا ہے، چاندی ہے تو 52.5 تولہ، اور اگر کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے کچھ پیسے پڑے ہوئے ہیں تو 52.5 تولہ چاندی کے پیسوں کے برابر پیسے ہوں تو قربانی واجب ہوگی۔ اس پر نہ سال گزرنا ضروری ہے، اگر عید کی صبح بھی کسی بندے کے پاس اتنا نصاب ہو گیا تو بھی اس پر قربانی کرنا واجب ہوگا۔ دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس ضرورت سے زیادہ کوئی سامان پڑا ہوا ہے جو اس کے استعمال میں نہیں ہے، اگر اس کی قیمت بھی
52.5 تولہ چاندی کے پیسوں کے برابر بن جاتی ہے تو بھی اس پر قربانی واجب ہے۔ اچھا، یہ 52.5 تولہ چاندی کے جو پیسے ہیں اس وقت تقریباً 75,000 بنتے ہیں، یعنی جس کے پاس 75,000 روپیہ ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف۔ دیکھیں، قربانی کا پہلا دن سب سے افضل دن ہے، پھر اس کے بعد دوسرا دن، پھر تیسرا دن۔ تیسرے دن سے آگے قربانی کا کوئی تصور نہیں ہے، صرف 3 دن ہی قربانی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ گائے اور جو بھینس ہے یا اونٹ ہے اس میں 7 حصے ہیں، جو اس کے علاوہ جانور ہیں جیسے بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ وغیرہ، یہ صرف ایک شخص کی طرف سے ہی ایک جانور ہو سکتا ہے۔ تیسری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا پہلے دن جو ہم قربانی کریں گے وہ ہم رات کے وقت بھی کر سکتے ہیں؟ تو اس میں یہ ہے کہ پہلے فقہاء اکرام اسے مکروہ کہتے تھے، اور اس کا سبب یہ تھا کہ گزشتہ زمانوں میں رات کے وقت قربانی کرنے میں اس انداز کی، اس طرح کی لائٹس نہیں تھی جیسے آج کے دور میں، اتنی روشنی نہیں ہوتی تھی، تو رات کے وقت قربانی کرنے میں کوئی غلطی پیش آ سکتی تھی، اس لیے منع کیا جاتا تھا۔ آج بھی بہتر تو یہی ہے کہ دن کے وقت ہی قربانی کی جائے، تاہم اگر کوئی رات کو کرتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، وہ کر سکتا ہے۔ جلدی کے چکر میں قربانی خراب نہیں کرنی چاہیے۔ میری اس معاملے میں درخواست یہ ہے کہ جب قربانی کا وقت ہو، آپ خود قربانی کے جانور کے پاس کھڑے ہوں، صرف اپنے ملازموں کے حوالے نہ کریں، یہ آپ کا توشہ آخرت آگے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ خود قریب آئیں اور قصائی صاحب سے کہیں وہ بآواز بلند تسبیحات پڑھیں۔ بعض لوگوں کو تو میں نے دیکھا ہے وہ باقاعدہ وہاں قربانی سے پہلے پورا ختم شریف پڑھتے ہیں، پھر قصاب صاحب کو کہتے ہیں جناب اب آپ تکبیرات پڑھیں اب بسم اللہ اور بسم اللہ کریں، پڑھ کر آپ جانور ذبح کیجئے، تو اب وہ ذبح کروایا کرتے تھے۔ تو اس طریقے کو آپ خود وہاں موجود ہوں اور بآواز بلند تکبیرات ضرور پڑھوائیں۔ اچھا، خواتین کے لیے بھی مفتی صاحب، خواتین اپنی قربانی خود کر سکتی ہیں؟ یعنی خود کرنے سے مراد یہ ہے کہ چھری پھیر سکتی ہیں، کر سکتی ہے، اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو اس کی دوسری متبادل صورت کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس کے لیے تو پھر ہے نا جی، ذبح گھر کا کوئی بھی فرد کر لے یا قصاب کرتا ہے، لیکن اگر کرنا چاہتی ہے، اس میں یہ حوصلہ ہے، ہمت ہے، تو وہ کر سکتی ہے اور کرے تو باعث ہے۔ اچھا، میں تیسری اہم بات جو ابھی مفتی صاحب بھی اس پہ ان سے بھی بات لوں گا کمنٹ، کہ گوشت کی تقسیم کس طرح ہونی چاہیے؟ جی بالکل۔ اور تیسرا یہ بھی اس میں چوتھا کہ معاشرے پر اس کے قربانی کے اثرات، اور بالخصوص یہ جو موجودہ حالات ہیں اس میں ہمیں قربانی کے جو امور اور اس میں یہ گوشت وغیرہ کی تقسیم ہے، اس میں کیا ترجیح ہماری ہونی؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ یہ جو صاحب ثروت لوگ ہیں ان کے اموال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سائلین اور محرومین کا حق رکھا ہے۔ تو وہ حق کی مختلف صورتیں ہیں نا اس حق کی ادائیگی کی، زکوٰۃ بھی اسی کی ایک صورت ہے، صدقہ فطر بھی اسی کی ایک صورت ہے، اور یہ قربانی جو کی جاتی ہے یہ بھی جو معاشرے کے پسے ہوئے لوگ ہیں جن کی دسترس میں نہیں ہے، اور خاص طور پر آج کے اس ماحول میں جب ارتکاز دولت کا کنسیپٹ ہے اور دولت چند ہاتھوں میں سمٹتی جا رہی ہے، تو بے شمار لوگ ایسے ہیں جو سال بھر جو ہے وہ گوشت کھانے کے قابل نہیں ہوتے۔ تو قربانی کے اندر جو لوگ کہتے ہیں نا جی آپ فلاں کام میں یہ دولت صرف کر دیں، قربانی نہ کریں، اس کے اندر جتنی حکمتیں ہیں ان کا شمار اور قطار انسانی عقل میں نہیں آ سکتا جتنی۔ ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ جو لوگ سارا سال بیچارے ترستے ہیں ان تک یہ گوشت پہنچنا چاہیے۔ اب اس کا جو مستحب طریقہ جو بیان کیا گیا، ویسے تو کوئی لازم نہیں ہے، اگر کوئی سارا رکھ لیتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، کثرت عیال ہے رکھ لے تب بھی ٹھیک ہے، سارا تقسیم کر دے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن 3 حصے کیے جانے چاہیے۔ ایک حصہ فقراء مساکین کے لیے، ایک اپنے دوست احباب کے لیے، اور ایک گھر والوں کے لیے۔ لیکن یہ تو ہے جرنلی، لیکن اگر کوئی بندہ سارا سال اس کے فریزر سے گوشت ختم ہی نہیں ہوتا، بکرے پورے پڑے رہتے ہیں، تو وہ قربانی کر کے اس کو تقسیم کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ کر سکیں۔ شاید اکبر الآبادی نے کہا تھا، جو دیکھی ہسٹری میں نے، تو یہ مجھ کو یقین آیا،
جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں جی آیا۔ جی کربلا کے میدان میں دیکھ لیں کہ حسینی قافلے سے ایک بھی ہمارے کربلا بچے تھے، یزیدی لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ آج کائنات میں کوئی شخص نہیں ملے گا جو سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہے میں یزید کی اولاد میں سے ہوں، لاکھوں کروڑوں ملیں گے جو فخر سے سر بلند کر کے کہیں گے میں حسین ابن علی کی اولاد۔ اور آج جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں اس کے حوالے سے تو اقبال نے بھی پھر بطور خاص یہی کہا تھا کہ غریب و سادہ اور رنگی ہے داستان حرم، نہایت جس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو الٹا لٹا دیا کہ گلے پر چھری چلتے ہوئے کہیں جو شفقت پدری ہے وہ امڑ نہ آئے، لیکن کربلا کے ریگزار پر امام علی مقام نے تو اپنے جوان سال علی اکبر کے وجود کے ٹکڑوں کو کربلا کے میدان سے چنتے ہوئے اپنے دامن میں سمیٹا اور پھر آسمان کی طرف منہ کر کے کہا کہ یا اللہ تیرے اس بندے نے اپنی سب سے قیمتی متاع تیری بارگاہ میں پیش کر دی۔ آج کے موضوع کے حوالے سے ایک تو کہ اس کو کنکلوڈ بھی کر دیں اور ایسی اختتامی حتمی بات جو اس حوالے سے بہت زیادہ ضروری ہو اور قربانی کی جو صحیح اسپرٹ اور روح ہے اس تک ہمیں پہنچنے کے لیے وہ ممید بھی ثابت ہو۔ جی ایک تو بات صرف کھال ہی نہیں بلکہ میں مفتی صاحب کی بات کے ساتھ ایک بات اور ملاؤں گا کہ پورے ملک میں پیسہ گردش کرتا ہے، جانور جو پالتا ہے پورا سال، اور ویسے یہ بات مفتی صاحب کی دوسری بھی بڑی اہم تھی کہ کھالوں کا جو حال کر دیا گیا ہے نا، انہوں نے عذرا احتیاط ویسے مائنڈ سیٹ کی بات کی، اصل میں یہ بھی ایک مافیا ہے کہ جس نے ہمارے دینی اداروں کو بالخصوص یہ بہت ضرب لگی ہے، ہمارے جو دینی مدارس ہیں ان کے سروائیول میں اس کا بہت رول تھا، اور کسی دور میں تو یہ پیش ہی صرف مدارس کو پیش ہوتی تھی۔ جی بالکل، یہ شعوری طور پر کیا گیا۔ جی اس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ قربانی کرتے وقت جو لوگ صاحب حیثیت ہیں، جیسے مفتی صاحب نے کہا وہ سارا ہی گوشت بہتر ہے غربا اور فقراء میں تقسیم کریں، میں اس بات کے ساتھ یہ ملانا چاہوں گا جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ اپنی قربانی کے علاوہ اپنے ماں باپ کو نہ بھولا کریں، بالخصوص ان ماں باپ کا آپ پر حق ہے۔ جب آپ قربانی کریں گے اور ان کی جانب سے کریں گے تو آپ کو میں کیسے بتاؤں کہ وہ اپنی قبر میں کس قدر خوش ہوں گے اور کتنی تسکین محسوس کریں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی زندہ شخص اپنے فوت شدہ کو ثواب پیش کرتا ہے۔ اچھا مفتی صاحب یہ ہمارے چل رہا ہے جو ایک ٹکر بھی کہ آسٹریلین گائے اور شتر مرغ وغیرہ، اس کی قربانی کے حوالے سے بھی مختصر آسٹریلین گائے کی قربانی بالکل جائز ہے، وہ گائے ہے نا، گائے ہے وہ، تو گائے کی قربانی جائز ہے، البتہ شتر مرغ کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ہرن کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں جی گھوڑے کی قربانی جائز ہے، تو گھوڑے کی قربانی اچھا یہ ابھی میں نے دیکھا ہے اسکرین پہ ٹکر ایک یہ بھی چل رہا ہے کہ قربانی کا آپ نے جانور لیا لیکن کچھ ہی عرصہ یا تو وہ گم ہو گیا یا وہ مر گیا۔ اگر بندہ صاحب استطاعت ہے، صاحب حیثیت ہے، جس پر قربانی واجب تھی، تو اس کا جانور اگر مر گیا یا گم ہو گیا، بھاگ گیا، تو اس پر واجب ہے کہ وہ دوسرا جانور خرید کر قربانی کرے۔ لیکن اگر بندے پر قربانی واجب نہیں تھی، اس نے شوقیہ باوجود غریب ہونے کے وہ ارینج کیا، ادھر ادھر سے پکڑ دھکڑ کے اس نے ایک جانور لے لیا کہ میں ذبح کروں گا، اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا، اس کا جانور مر گیا یا بھاگ گیا، گم ہو گیا، تو اس پر دوسرے جانور کی قربانی واجب نہیں ہوگی۔ وظیفہ آج کا والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اگر کسی شخص کو بہت زیادہ غصہ آتا ہو تو وہ سورہ آل عمران کی یہ آیت 134 بار پڑھ کر چینی پر یا کسی میٹھی چیز پر اس کو دم کرے اور 21 روز تک اس کو استعمال کرے تو وہ اس کا غصہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، وہ نارمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جذبوں کو صداقت عطا کرے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہدیہ حمد کے لیے محمد فیصل نقشبندی۔
ہو کرم ہو کرم ہو کرم ہو کرم مولا ہو کرم ہو کرم ہو کرم یا خدا ہو کرم ہو کرم ہو کرم یا خدا میرے مولا تو سن لے میری التجا ہو کرم ہو کرم ہو کرم یا خدا رحم کی بھیک دے بخش دے ہر خطا ہو کرم ہو کرم ہو کرم یا خدا میں گنہگار ہوں میں سیاہ کار ہوں تیری رحمت کا لیکن طلبگار ہوں میں گنہگار ہوں میں سیاہ کار ہوں تیری رحمت کا لیکن طلبگار ہوں بخش دے صدقہ مصطفیٰ ہو کرم ہو کرم ہو کرم یا خدا ہو کرم ہو کرم ہو کرم یا خدا ہو کرم ہو کرم ہو کرم یا خدا میرے دل کی یہ دیری نہ خواہش میٹے اذن کعبے کا یا رب عطا ہو مجھے میرے دل کی یہ دیری نہ خواہش میٹے اذن کعبے کا یا رب عطا ہو مجھے بارگاہ میں تیری عرض ہے یا خدا ہو کرم ہو کرم ہو کرم یا خدا ہو کرم ہو کرم ہو کرم یا خدا میری آنکھوں میں ہے اشک آئے ہوئے سر ندامت سے اپنا جھکائے ہوئے میری آنکھوں میں ہے اشک آئے ہوئے سر ندامت سے اپنا جھکائے